खाना काबा को कौन तबाह करेगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद एक ऐसा शख्स आएगा जो खाना काबा को गिरा देगा और फिर काबा के टुकड़े करके उन्हें समंदर में बहाएगा, गिलाफ को फाड़ेगा और अपने लिए चादर बना लेगा। सहाबा कराम ने पूछा, उस आदमी की निशानी क्या होगी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे मुल्क से निकलेगा जहाँ के लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, खाना काबा मक्का मुकरमा के एक नशेबी इलाके में वाक़ है जहां पुराने ज़माने में बारिश और सैलाब का पानी जमा हो जाया करता था। उससे उसकी दीवारों और अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। पानी की रोकथाम के लिए उस ज़माने में खाना काबा के बाहर एक बंद बनवाया गया था, लेकिन ये बंद भी पानी की रेलों के आगे न ठहर सका और बार बार टूटने के बाद आखिरकार बिल्कुल मैदम हो गया, जिसके बाद इमारत को मजीद नुकसान पहुंचता रहा। यूं होते होते सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि एक जमाने में यूं दिखाई देने लगा जैसे काबा की खस्ता इमारत अन करीब धड़ाम से आ गिरेगी। अहले मक्का इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। वो काबा के खस्ता और वसीदा हिस्सों को गिराकर उन्हें आसर नौ तमीर करना चाहते थे, मगर बात ये थी कि आयाम जहलियत से उनके यहाँ ये तस्वर चला आता था कि खाना काबा का कोई हिस्सा गिराने से खुदा का अजाब नाज़िल होता है, इसलिए किसी को भी मुरम्मत का हौसला नहीं पड़ता था। उधर मुसलसल सैलाबों और शहर से आने वाले पानी ने खाना काबा की फसील को इस कदर कमजोर कर दिया था कि फौरी मुरम्मत लाजमी हो गई थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बेहद खलीक और मिलनसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई और फलाही मामलों में अहले मक्का के साथ मिलजुल कर रहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाना काबा की खस्ता हाली की फिक्र रहती थी, बल्कि इस अवामी तशवीश का एहसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा लायक था। खाना काबा की तमीर नौ को अवलियत मिलने में कई बातों का दखल है। चुनाचे काबा के बीच एक कुआं होता था। जियारत के लिए आने वाले इस कुएं में अपने नजराने फेंक दिया करते थे। एक दफा किसी ने इस कुएं से कई कीमती अशिया चुरा ली। चोर को चोरी में इसलिए भी आसानी होती थी कि काबा की दीवारें नीचे भी थीं और कच्ची भी थीं और इन पर कोई छत भी ना थी। बहुत कोशिश के बावजूद चोर को पकड़ लिया गया और जुर्म की पादाश में उसके दोनों हाथ काट दिए गए, मगर नजरानों वाले कुएं से माल और दौलत को मजीद चोरी करने से बचाने के लिए खस्ता दीवारों को गिराकर पुख्ता दीवारें बनाना और उन पर छत तमीर करना जरूरी था। इसके अलावा एक दिलचस्प वाकया भी इस काम पर फौरी तवज्जो का सबब बन गया। चुनाचे काबा के इस कुएं में जिसमें लोग अपने नजराने फेंक दिया करते थे, एक फनकारता नाग भी रहता था। वो दिन के वक्त कुएं से निकलकर काबा की मुंडेर पर बैठ जाया करता था और धूप सेका करता था। अगर कोई शख्स उसके नजदीक जाने की कोशिश करता तो वो फन फैला फैला कर खौफनाक फुंकारे मारता और डसने को लपकता, जिससे सब लोग भाग खड़े होते। मुरम्मत और तमीर नौ का काम शुरू होने में उस सांप का खौफ रुकावट बना हुआ था, मगर फिर यूं हुआ कि उन्हीं दिनों में एक बड़ा सा उकाब उड़ते उड़ते इधर आ निकला। वो बिजली की तरह सांप पर लपका और उसे दबोच कर ले उड़ा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो सांप जो खाना काबा के अंदर था, जिस वक्त कुरैश ने खाना काबा की तमीर का इरादा किया था तो काब परिंदे ने उस सांप को खाना काबा से आकर उठा लिया और उसको ले जाकर हजूम के अंदर डाल दिया था और वहां की सरजमीन ने उस सांप को निगल लिया था। चुनाचे यही जानवर कयामत के करीब सफा पहाड़ी के पास से निकलेगा और लोगों से हम कलाम होगा, जिसे दाबतुल अर्ज के नाम से पहचाना जाता है। ये जानवर जमीन से इस तरह निकलेगा जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। बहरहाल सांप के खात्मे के बाद लोग यूं महसूस करने लगे जैसे खाना काबा की तमीर नौ के लिए खुदा ने उनका रास्ता साफ कर दिया है। इत्तफाक की बात यह है कि ऐन उन्हीं दिनों में
ایک یونانی تاجر اور کاریگر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے وقت کا ہنرمند کاریگر تھا، اسے معماری اور نجاری میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکیں۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ کار کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی دلچسپی اور ذمہ داری سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے لگ بھگ بلند ہو گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی اور تو میں تک جا پہنچی اور کوئی قبیلہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و وجدل کی صورت اختیار کر گیا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ لی گئیں اور وہ خونخوار قبیلے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا اور قبیلے کے سب تند و تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرت کی تو وہ سب کے سب کٹ مریں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعصاب پر بری طرح سوار رہی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار جو بہت دانشمند اور ذہین تھا، وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص باب صفا کی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے منصب مان لیا جائے اور حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ دے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لیں۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تو سبھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام پکارنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ احتراماً صادق اور امین کے معزز ترین ناموں سے پکارتے تھے۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہوئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہیں جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا منصب تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چادر لاؤ، چنانچہ فوری چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اسے زمین پر رکھ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دانشمندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فہم و فراست سے وہ قبیلے ایک خون خار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ حجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورۃ الفیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابراہیم نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے صنعا جو یمن کا شہر ہے اس میں ایک کلیسا چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ وہ چونکہ مسیح تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ نعوذ باللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابراہیم کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابراہیم کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی۔ ناظرین یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا نام ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابراہیم نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ سفید اور زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، سونے کے پتھر جڑوائے، جواہرات لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لٹکائے اور خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اور حج والے مناسک بھی وہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے ٹھان لی کہ وہ ابراہیم کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہیم کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کی خاطر کی ہے۔
میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں اور درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابراہیم نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابراہ کے ساتھ موجود تھا اور وہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے اور اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابراہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، وہ مہمان نواز ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابراہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا اور پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابراہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار اور بہت بڑے عزت والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کی۔ حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابراہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ حرم کا پروردگار ان کی حفاظت کرے۔ پھر حضرت عبد المطلب جبل حرا پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ادھر سے ابراہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں سے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً چلنے لگتا، لیکن مکہ کی طرف کرنے پر وہ پھر رک جاتا۔ ناظرین محترم، ابھی ابراہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوششیں جاری تھیں کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ وہ ٹڈیوں کی طرح آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف دعا مانگی، اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ابراہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ سلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا کیونکہ ابراہ عیسائی تھا اور وہ سلیب کا نشان ساتھ لائے تھے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ وہ ابراہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کے چونچ اور پنجوں میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو جسموں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ ابراہ کا ہاتھی محمود ان کنکریوں سے محفوظ رہا، لیکن باقی سب ہاتھی اور لشکر تہس نہس ہو گئے۔ وہ سب کے سب
کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ فیل میں آتا ہے۔ ابراہ اور اس کے کچھ ساتھی یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کا تعاقب کیا۔ ابراہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جھڑ رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے نیچے اترے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، بے شمار مال غنیمت، سونا چاندی ان کے ہاتھ آیا۔ یوں بیت اللہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور دنیا کو اپنی قدرت دکھائی کہ وہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے واقعہ فیل اور ابراہ کے انجام کی تفصیل جانی۔ تاریخ کے مطابق ابراہ ایک مکار شخص تھا جس نے یمن کے سابق حاکم اریاد کو دھوکے سے قتل کر کے اقتدار چھینا تھا۔ جب شاہ حبشہ ناراض ہوا تو ابراہ نے مکاری سے خط لکھ کر اپنی جان بچائی اور یمن کی سرداری حاصل کی۔ یہ واقعہ ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ایمان افروز اور حیران کن واقعہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جب ابراہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس طاقتور لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور دنیا کو اپنی قدرت کا نشان دکھا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما اور ہمیں اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں میں تیری محبت اور خوف پیدا فرما اور ہمیں ہر نیکی میں ثابت قدم رکھ۔ ہمارے والدین، اولاد اور تمام مسلمانوں پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما اور ہمیں ہر مصیبت، بیماری اور خطرے سے محفوظ رکھ۔ یا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت پورے خلوص کے ساتھ کریں اور دنیا اور آخرت میں تیری رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔